नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारस न्यूज़ की जानिब से पेश करदा खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान जारी व सारी है। नाज़रीन इकराम, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल है सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दहली निहारी हाउस, मलिक आर्ट्स प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाज़ार, सोनी धरती यूथ काउंसिल, ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन, H&F गारमेंट्स, PZMTV, न्यू खान चार सद्दा शूज़ बनाने वाले। नाज़रीन इकराम, ये खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम पारस न्यूज़ हर साल गुज़िश्ता 4 सालों से कर रहा है और ये कोविड के ज़माने से जिसका आगाज़ किया गया और अब तक ये जारी व सारी है। आपकी पसंदीदगी, आपके मैसेजेस और आपकी शेयरिंग के ज़रिए हम तक पहुंचती रहती है और हमें यकीन है कि आप मज़ीद इस ट्रांसमिशन को अपने मुताल्लिका तमाम दोस्त अहबाब, अज़ीज़ व अक़रबा, रिश्तेदारान तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी यहाँ आने वाले मौजूद मेहमान गिरामी की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और सनाख़ानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने क़ुलूब व अज़हान को रोशन व मुनव्वर कर सकें। आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे दरमियान शहर हैदराबाद की एक हमजाहिद शख्सियत, नौउम्र शख्सियत, जिन्होंने बहुत कम उम्री में एक बहुत अहम मनसब अल्लाह पाक ने आपको अता फ़रमाया। शहर हैदराबाद के मुमताज़ मारूफ़ मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा बिलाल शेख साहिब, टाउन चेयरमैन मियाँ सरफराज, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज के इस ट्रांसमिशन में अपनी गुनागो मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए और अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला। हमें यकीन है कि हमारे नाज़रीन और हमारे तमाम व्यूवर्स आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ भी होंगे और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना होगा तो वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अपने क्वेश्चंस को रेज़ भी करेंगे जो कि हम आपसे पूछते जाएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, बताता चलूँ कि हमारे दरमियान शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल सना खान, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाकर शहर हैदराबाद की बारहा नुमाइंदगी कर चुके हैं, अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम जनाब इलियास रहमानी साहिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। इलियास भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपका भी कि आप तशरीफ़ लाए, आपका बेहद मशकूर पारस न्यूज़ की जानिब से। सबसे पहले हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान टाउन चेयरमैन मियाँ सरफराज मुस्तफ़ा बिलाल शेख साहिब की जानिब चलते हैं। इकराम, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो या कोई मसले मसाइल जो कि सर के टाउन में मौजूद हैं और आप उससे वाकिफ़ हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए और अपने इनबॉक्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइए ताकि उन सवालों को ट्रांसमिशन के दौरान शेयर किया जाए सर से और पूछा जाए कि ये मसले मसाइल किस तरीके से आप इसके सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं और किस तरीके से आप अवाम उन्नास को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। गाहे बगाहे हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से कि मुस्तफ़ा बिलाल शेख साहिब कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव रखते हुए अवाम को फैसिलिटेट करने में अपने आप को हमेशा मसरूफ़ अमल देखते हैं, हम ये नज़र आते हैं, मगर उसके बावजूद मसले मसाइल जो अवाम को दरपेश हैं वो जूँ के तू मौजूद हैं, तो इसकी क्या वजह है, तो ये तमाम सवाल हम सर से पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया कि आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और हमारे दरमियान मौजूद हुए। हैदराबाद का सबसे अहम टाउन है जिसमें तमाम कारोबारी मार्केट्स आती हैं, इसके मसाइल कैसे हल करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, पारस न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस अहम तरीन ट्रांसमिशन में मुझ नाचीज़ को मेहमान का शर्फ बख्शा जी। और मैं दुआ गो हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने कदम लिया है पारस न्यूज़ ने और फैज़याब कर रहे हैं, एक तरह से ये आवाम को उनके मसाइल से भी आगाह कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान एक आलमी याफ्ता अवार्ड याफ्ता जो नात ख्वाह भी मौजूद हैं। मैं इनका भी मशकूर हूँ कि इन्होंने इतना वक्त निकाला। तो आज आपने जो सवाल किया मियाँ सरफराज टाउन के हवाले से जी, मैं अपनी ज़ात से हर मुमकिन कोशिश तो कर सकता हूँ
باقی رب العزت اللہ پاک کی سب سے بڑی ذات ہے، بے شک انہی کی بدولت وہی مجھے غیب سے مدد عطا کرتے ہیں اور میں آگے بڑھتا ہوں. جی الحمدللہ جس طریقے سے پارٹی نے مجھ پر یقین کرا، اور آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود ایک نوجوان لیڈر ہیں، جی بالکل، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے آئیں. اور نوجوان کیوں آگے آئیں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ نیو سے نیو آئیڈیاز آگے لے کر آتے ہیں، اور آنے والا جو فیوچر ہے اگر ہم نیو آئیڈیاز ڈیلیور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا آنے والا وقت بہت بہتری کی طرف جائے گا. اسی طرح نیو تھاٹس اور نیو جنریشن ہم آگے آئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ابھی قدم اسٹیپ لیا ہے. جی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آنے والا وقت کس طرح بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ بھائی، ایک بڑا ایک اہم سوال ہے، انکروچمنٹ کے حوالے سے آپ گائے بگائے کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں؟ اور پھر جو انکروچمنٹ ایک بار ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہیں پر اسی مقام پر وہ تمام چیزیں دوبارہ ڈیولپ کر دی جاتی ہیں، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ادارے ہیں ہمیں ان سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا. اٹس مین کہ ایک پیج پر نہیں ہے. بالکل، میں اس کو کہوں گا کہ اس وقت تک تو ایک پیج پر ہوتے ہیں جب ہم کارروائی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، آپ بھی گواہ ہیں، میڈیا گواہ ہے، پارس نیوز تو نو ڈاؤٹ ہر جگہ جو موجود رہتا ہے وہ تو گواہ ہے کہ جس طرح ہم انکروچمنٹ کرتے ہیں اس وقت ہم اس جگہ کو اس طرح کر دیتے ہیں جس طرح اس کو ہونا چاہیے، اور تمام انکروچمنٹ ہم ختم کر دیتے ہیں. پھر ایک پتہ نہیں کون سی ایک شخصیات نکل کے وہ باہر آتی ہے، بیک ڈور شخصیات جو ایک گھنٹے کے اندر اندر وہی سب کچھ آ جاتے ہیں، وہی تھیلے، پتارے، گدا گاڑیاں، رکشے، موٹر سائیکلیں سب اسی طرح آ جاتی ہیں جس طرح پہلے تھی. تو سر میں یہاں پر ایک چھوٹا سا عاجزانہ سوال، کیونکہ معصومانہ سوال تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، میں عاجزانہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب اتنی آگاہی آپ تک موجود ہے کہ بیک ڈور سے وہ حضرات آ جاتے ہیں جو ایک پیج پر ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپ لیا ہے؟ جی ہاں بالکل. ابھی ریسنٹلی رمضان کی چاند رات تھی، کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، ایس ایس پی صاحب، میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب، میونسپل کمشنر ظہور احمد لکھن صاحب اور تمام ادارے، ان کے علاوہ تو ادارہ نہیں ہے، یہ سب ایک اسٹیٹ پر ہم ایک پیج پر موجود تھے، اور ہم سب نے اس دن ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی تمام تر بازاروں سے انکروچمنٹ کو مکمل طور پہ ہم ختم کریں گے. لیکن ہم نے سوچا ابھی رمضان چل رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار ہیں، غریب طبقہ بھی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ شر پسند عناصر کہ پش پشت وہ غریب بھی پس جاتا ہے. اس وجہ سے ہم نے رمضان کے اندر تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا. انشاءاللہ تعالی آفٹر عید آپ کو وہ رزلٹ نظر آئیں گے جس میں ہمارے ساتھ آپ دیکھیے گا ایس ایس پی صاحب خود آن فیلڈ بھی آپ کو موجود آئیں گے، کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، میئر حیدرآباد. انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈیلیور نظر آئے گا. تمام تر کلاتھ مارکیٹ ہو، ریشم گلی ہو، شاہی بازار ہو یا صرافہ بازار ہو، سارے بازار انشاءاللہ تعالی اپنی ایک سمت میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. بالکل. اور مصطفیٰ بھائی یقیناً آپ جس ٹاؤن کے ماشاءاللہ ٹاؤن چیئرمین ہیں، اور اس ٹاؤن کی ایک یہ خاص بات ہے کہ ٹریفک کے حوالے سے بڑا ایک ایشو ہوتا ہے. عموماً افطار کے وقت جب ایک ہڑبونگ سی بچی ہوتی ہے بازاروں میں، اور ایک ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر جا کر روزہ افطار کروں، تو اس موقع پر ان بازاروں میں ایک بالکل ایک ہیجان والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وہیں بیچارے افطار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نہیں پہنچ پاتے. اس طریقے سے اسٹرک ہو جاتا ہے پورا بازار. تو اس کے لیے کوئی ایک لائے عمل یا کوئی پلیٹ فارم بنا دیا جائے کہ وہاں پراپر وے میں ٹریفک کی آمد و رفت بھی رہے اور عوام الناس کی بھی آمد و رفت ایزیلی ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ کا بھی تعلق حیدرآباد سے اور اسی شہر سے، اسی ٹاؤن سے ہے، تو آپ واقف ہیں ان چیزوں سے. مسئلہ یہ ہے کہ سابقہ ادوار والوں نے ایسا میکینزم کوئی بنا کر نہیں دیا، اور اب کی بار 2024 کے یہ جو روزے افطار ہو رہے ہیں، آج الحمدللہ جو افطار ہوا آپ نے دیکھا کہ تمام تر راستے مکمل کھلے ہوئے تھے اور لوگ اپنے اپنے گھر میں پہنچنے میں آسانی ہوئی.
اس کا یہ ہوا کہ ہم نے صرف کیا کیا, اپنا ہی عملہ تمام تر بازاروں کے رستوں میں ڈپیوٹ کر دیا. کلوتھ مارکیٹ, ریشم گلی, گھنٹہ گھر, شاہی بازار, یہ ہمارے ایسے بازار ہیں جہاں ہجوم موجود ہوتا ہے, لوگ آپس میں افراتفری کا شکار ہوئے ہوتے ہیں عصر کے بعد. وہاں ہم نے اسپیشل اپنی طرف سے اپنے ہی لوگوں کو وہاں ڈپیوٹ کیا. تو ٹریفک فلو کے حوالے سے جو گفتگو ہماری جاری و ساری تھی, اس حوالے سے کیا کہیے گا کہ آپ نے گزشتہ 2-4 دن میں جو آپ نے دیکھا, وہ کیا محسوس کیا کہ کیا لوگوں میں اب ایسی اویئرنیس آئی ہے کہ بھئی جب افطار کے قریب کا وقت ہے تو پھر ہم نے والنٹرلی خود بھی یہ کام کرنا ہے کہ بھئی ٹریفک کو مینیج کر لیں, یا ایک ٹریفک پولیس والے کا انتظار کرنا ہے کہ وہ آئے گا تو ہمیں کنٹرول کرے گا؟ کیا یہ ایک انڈیویجول کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ بالکل ایک, دیکھیں مجھے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, سامنے والے نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, ہر ادارے نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. لیکن اگر میں صرف یہ بول کے پیچھے ہٹ جاؤں یار یہ تو اس کی ذمہ داری تھی, یہ بالکل نامعقول میں سمجھتا ہوں, بے وقوفانہ بات ہوگی. ہر ادارے کا اپنا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے نے اگر اپنا کردار ہی ادا کر دیا تو انف ہے. مین تھنگ از دیٹ کہ آپ جتنے بھی چوراہے ہیں, اگر پولیس والے, اگر مین تھنگ از دیٹ وہ تو الحمدللہ کام کرتے ہیں, ورک بھی کرتے ہیں, اگر ہر چوراہے پر ایک ڈپیوٹ کر دیا جائے ٹریفک پولیس والا, اور ہر ایس ایچ او اگر اپنے ہر چوراہے پر ایک سپاہی کو ڈپیوٹ کر دے, اور بلدیاتی ادارے اپنے ہی پاس سے اپنا ایک جو ہے عہدیدار کو ایک چوراہے پہ ڈپیوٹ کر دیں, ہم تینوں ادارے ایک پیج پر آ گئے, اور ہم تینوں نے مل کر جب ورک کریں گے انشاءاللہ اس کا رزلٹ پازیٹیو ہوگا اور آپ کو نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اب انکروچمنٹ کے حوالے سے ابھی گزشتہ ہم نے بات کی کچھ دیر قبل, تو ایک اور سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے آیا ہے, اور ناظرین کا سوال سب سے پہلے ہونا چاہیے, اور وہ سوال یہ ہے کہ انکروچمنٹ پر پورا لا موجود ہے, رولز موجود ہیں. اچھا, جب رولز بنائے جاتے ہیں تو ان میں تمام چیزوں کو باقاعدہ طور پر دیکھا پرکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی رول کی وائلیشن کی, دین اس کو چلان ہو گیا, اس کو پینلٹی پے کرنی پڑے گی, دین اس کے بعد وہ مبرہ ہوگا, اس سے یا رہائی پائے گا یا اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا, یہ تمام چیزیں ایکسٹرا. مگر مصطفیٰ بھائی میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر وائلیشن ری اگین ہو جائے یا ریپیٹ ہو جائے, ریپیٹ وائلیشن, تو پھر اس کا بھی کوئی میکینزم ہے, اس کے لیے بھی کوئی رول بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ ہر دور میں ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے, ایک آپ نے انکروچمنٹ کرا دی, سب صاف ہو گیا, روڈ کلیئر ہو گئے, عوام میں ایک تسلی بخش سکون پایا گیا, او ہو بھائی زبردست ہو گیا. کچھ وقت گزرتا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیک ڈور سے کچھ لوگ آتے ہیں اور پھر وہ تمام چیزیں واپس وہیں آ جاتی ہیں, تو یہ تو پھر وائلیشن در وائلیشن ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے ہی اسی لیے کہ وہ امپلیمنٹ ہوں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی از دیٹ کہ امپلیمنٹ ہو نہیں رہے. دیکھیں ایک رول موجود ہے, قانون کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی انکروچمنٹ کے اوپر بھی باقاعدہ ایک قانون موجود ہے کہ اگر کوئی انکروچمنٹ کی وائلیشن کر رہا ہے تو اس کے اگینسٹ میں ایف آئی آر کٹتی ہے. آپ کے تبسس سے میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ شاید حیران ہو جائے اس بات سے. میں جب اس منصب پہ آیا اور میں نے انکروچمنٹ پہ دیکھا کہ ہماری طرف سے کتنی ایف آئی آریں کٹی ہیں, میں پریشان ہوا. پچھلے 2 سال سے جسٹ سنگل 1 ایف آئی آر بھی نہیں کٹی. او مائی گاڈ. یہ ہے اس کا مین ریزن, یہ ہے اس کی مین وجہ کہ اگر آپ نے رول اینڈ ریگولیشن بنا تو لیے, امپلیمنٹ کدھر ہے؟ آن گراؤنڈ آپ ایک بندے کی ایف آئی آر اگر کاٹتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی پورے بازار پر اثر جائے گا کہ دیکھو وہ 5 سال کی سزا پا چکا ہے, دیکھو وہ 2 لاکھ کا چلان کاٹ چکا ہے. ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سعودی عرب کی ہم کیوں مثال دیتے ہیں؟ کٹتا تو ہاتھ ایک کا ہے, پورا ملک ہل جاتا ہے, اور وہ آپ دیکھیں گا 2 یا 3 سال کے اندر پھر کوئی ایک چوری کرنے کا چیز سوچتا ہے, اس کے دوبارہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. سزا جب ملے گی تو آپ کو رزلٹ آٹومیٹکلی نظر آئے گا. تو سر یہ ایف آئی آر جو کاٹی جاتی ہیں یہ کون کٹوائے گا؟ ایک عام پرسن کٹوائے گا یا متعلقہ ادارہ کٹوائے گا یا آپ کے انڈر سپرویژن جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کٹوائیں گے؟ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ ان تک بھی آگاہی پہنچے. دیکھیں میں نے آپ کو جس طریقے سے آگاہ کیا کہ سارے اداروں کی اپنی
टेरिटरी है, एक अपनी हदूद है, बिल्कुल है। हमारे पास भी मौजूद है, हम खुद भी FIR कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हमारी नागुज़ीर वजूहात वो बैग, मैंने आपको जैसे सर बताया कि इन कैमरा में आपको क्या बताऊं, उनके नाम में नहीं ले सकता, उन इदारों के नाम नहीं ले सकता, बिल्कुल हमें ममनू है, आप नाम ना लीजिए। 2 साल से जब FIR नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि आप अनोने हो जो आप आके FIR करोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मैं तो आया, ऑन ग्राउंड आया, मैंने सबको हटा दिया, जो 1-2 बंदे होते हैं जो शरपसंद अनासिर होते हैं, जो उन्हीं के 20 होते हैं, वो हमारे खिलाफ होते हैं। जी हाँ, हमने वो बंदे भी आइडेंटिफाई कर लिए। जब हम उनके FIR कर रहे थे तो भाई आप इनके FIR नहीं कर सकते। अच्छा सर, नहीं कर सकते। बस मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल जाहिर है कि यहाँ एक फुकदान, और ये आज का नहीं, ये सर ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि जब जब इस पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की जाती है, खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाने की कोशिश की जाती है, तो वहीं कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सुकून का सांस ले, पाकिस्तान की आवाम पुरसुकून रहे, हर हवाले से उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो इंशाल्लाह सर बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपसे जारी सारी है, और बहुत अच्छे पैगामात आज आपके ज़रिए हमारी आवाम नाज तक पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जा रही है। मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम तक पहुँच चुके हैं कमेंट्स के ज़रिए, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे किए जाएंगे। मगर नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम चाहेंगे कि इस गुफ्तगू शुनीद के माहौल में हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रमज़ान मुबारक के इन पुरमसरत बहारों में हदिया नात के ज़रिए हम अपनी समाअतों को मुनव्वर और मुज़य्यन फरमाएँ। तो मैं चाहूँगा कि बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल सनाख़ा, अवार्ड याफ्ता सनाख़ा मोहतरम जनाब मोहम्मद इलियास रहमानी साहिब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अपनी हदिया अक़ीदत पेश फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। शाहिद भाई दुरूद पाक पेश कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। जब नात पढ़ी मैंने तो हमसाए हमारे, जब नात पढ़ी मैंने तो हमसाए हमारे, खुशबू से महकता मेरा घर देखने आए, खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुलचिदा, किस मुँह से बयां तेरे औसाफ हमीदा, किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। तुझ सा कोई आया
جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہ عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہ عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ رحمت کل نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریب بے نوائے خاک سارم یا رسول اللہ آیا ہوں تیرے دل پہ آیا ہوں دل پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے دل پہ بدامان دریدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حرم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ. شاہد بھائی حفیظ صاحب کا بہت خوبصورت کلام ہے. اس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے وقت سے کب میں پیش کر رہا ہوں. شاخ بریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں
तेरी ए गुल चीदा। वाह वाह वाह, खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई हसीन कलाम जो कि खालिसतन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लिखा गया। मरहूम मग़फ़ूर हफ़ीज़ ताइब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस कलाम को तहरीर किया। अक्सर मुकाबला जात में ये कलाम इंतखाब किया जाता है और इंतखाब कलाम बहुत खूबसूरत है। इलियास भाई, आपने बड़ा खूब इसको पढ़ा, जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। हमारे साथ इस खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान में आज के खुसूसी मेहमान टाउन चेयरमैन मियाँ सरफराज मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा बिलाल शेख साहिब मौजूद हैं और हमें यकीन है कि हमारे नाज़रीन यकीनन आज के इस खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन से ज़रूर महसूस हो रहे होंगे, क्योंकि उनके मनचाहे सवालात के जवाबात उन तक पहुंच रहे हैं। वहीं अपनी समाअतों को मुज़य्यन किए हुए आप हमारे साथ रहिए। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन हासिल है सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दहली निहारी हाउस, मलिक आर्ट्स प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाज़ार, सोनी धरती यूथ काउंसिल, ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन, H&F गारमेंट्स, PZM TV, न्यू खान चार सद्दा शूज़ बनाने वाले। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा रमज़ान पारस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी सारी है और हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं टाउन चेयरमैन मियाँ सरफराज मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा बिलाल शेख साहिब। और ब्रेक से जाने से कबल बहुत ज़बरदस्त सवालात और फिर उनके जवाबात बिलाल शेख साहब ने हमें दिए, और अभी मज़ीद हमारे पास जो सवालात हमारे व्यूवर्स की जानिब से आए हैं तो हम डायरेक्ट सवालात की जानिब चलते हैं, क्योंकि गुफ्तगू से बेहतर वो है जो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। बिलाल भाई, एक बहुत देरीना एक सवाल जो कि हर दौर का हिस्सा रहा और हर दौर में अवामुन नास इसके मुतलाशी रहे अपनी क़यादत से, अपने नुमाइंदगान से, कि वो इस चीज़ से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें, मगर बदकिस्मती से प्रॉपर वो इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर पाए। और वो क्या है, अब मैं आपकी तवज्जो उस तरफ लेकर आ रहा हूँ। मियाँ सरफराज टाउन में मौजूद पार्क्स ग़ालिबन 14 पार्क्स हैं, या इससे कम व बेश हो सकते हैं, 12 होंगे या 14 होंगे एटलीस्ट। या तो वो बंद हैं या ताहाल वो ज़बोहाली का शिकार हैं और उन पर कोई वर्कआउट नहीं हो रहा। तो इस हवाले से आपका कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, स्पेसिफ़िकली आपके अंडर सुपरविजन में कोई ऐसा काम किया जाए कि ये तमाम पार्क्स जो है वो अवेल कर सकें पब्लिक? आपने बात की पार्क्स के हवाले से। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मियाँ सरफराज टाउन में जितने भी पार्क्स आज से 20 साल या 30 साल पहले मौजूद थे, उनका वजूद ही अब नहीं वजूद नहीं है। जी हाँ, ठीक, वो अपनी जगह मौजूद नहीं रहे।
میرے بھی بڑے اب مجھے بتاتے ہیں کہ اس جگہ پارک ہوا کرتا تھا, اس جگہ فاؤنٹین ہوا کرتا تھا, اس جگہ پہ جو ہے گھوڑوں کو چلنے کی آوازیں آتی تھی ہمارے گھروں تک, یہ یہاں سے ہم ہوادان دیکھا کرتے تھے, یہاں سے ہم ٹرین کا سائرن سنا کرتے تھے. لیکن اب ایسا صرف کہانیوں میں موجود ہے. اور ہاں ضرور کاغذات میں اور ان رائٹنگ بھی شاید موجود ہو, لیکن حقیقت پہ آن گراؤنڈ ایسا کچھ بھی موجود نہیں رہا. اور میاں سرفراز ٹاؤن کے اندر میں سمجھتا ہوں بمشکل 2 یا 3 پارکس اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بالکل وہ زب و حالی کا شکار ہے, ان کا کوئی رکھوالا نہیں. ایک پارک UC 32 میں ہوپ اسٹیٹ ہال چاڑی پر موجود تھا, جسے لائبریری جب بنی وہاں پہ انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا. اچھا, لائبریری نے اپنے کسٹڈی کے اندر جی بالکل لے لیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خیال رکھیں. ہم نے تو سوچا یہی تھا کہ لازمی سی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ تو بھلا سوچتی ہے عوام کا, کہ بھئی یہ لازمی کسی عوام کی بہتری کے لیے آئے گا. بعد میں پتہ لگا جن کی لائبریری کے اندر قبضہ جن لوگوں کا بھی موجود تھا, انہوں نے پھر ایک دیوار ایسی کھڑی کر دی جو پبلک کے لیے اب وہ پارک موجود نہیں رہا. جو بھی اندر جس کے پاس کارڈ موجود ہوتا ہے لائبریری کے, جو وہ پڑھنے جا رہے ہیں, ایجوکیشن حاصل جو کرنے جا رہے ہیں, ان کے لیے ہلکا پھلکا اگر وہ 5-10 منٹ بیٹھ گیا اس پارک میں تو موجود ہے. باقاعدہ پبلک وہاں نہیں جا سکتی, اندر انٹر بھی نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کے توسط سے ان اداروں سے درخواست کرنا یہ چاہوں گا, برائے مہربانی وہ پبلک کے لیے وہ پارکس کو کھولا جائے, اور وہ پارک کو پبلک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے. جی بالکل. کہاں ہے میاں سرفراز ٹاؤن کے اندر شہر کے اندر پارک موجود ہی نہیں ہے. پورے سٹی کے اندر بھی دیکھ لیں تو آپ کو گھوم پھر کر رانی باغ کا شاید آپ کو نام آ جائے, اس کے علاوہ تو آپ بھی نام نہ جانتے ہوں کسی کے. تو شہر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پارک اگر کہیں جگہ ہے تو وہ بننے چاہیے, اور جو پارکس ابھی پہلے موجود ہیں انہیں پبلک کے لیے کھولا جانا چاہیے. سر آپ کی گفتگو سے میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا. آپ نے کہا کہ جب لائبریری کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ لائبریری بنے گی تو بہت اچھی بات ہے, تعلیم پہنچنی چاہیے اور اسٹوڈنٹس آنے چاہیے, سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. مگر وہاں اگر لائبریری ڈکلیئر کرنے کے دوران یہ بات کہی جائے کہ ہم پارکس کا خیال رکھیں گے, تو پارکس تو ہوتے ہی عوام کا خیال رکھنے کے لیے ہیں, کیونکہ اگر پارک صحیح ہوں گے تو عوام صحتیاب بھی رہے گی, وہاں واک بھی کرے گی, وہاں انجوائے بھی کرے گی اس ٹائمنگ کو. مگر یہاں تو ایک جملہ ہی مجھے چینج ملا کہ ہم پارکس کا خیال رکھیں گے. تو پارکس کا خیال مینٹیننس کے حوالے سے تو رکھا جا سکتا ہے, مگر پارکس جس مقصد سے ہوتے ہیں وہ مقصد اس کا اگر زائل ہو جائے تو پھر اس پارکس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور رہی بات آپ نے بتایا کہ ان رائٹنگ اور نقشہ جات میں اور تاریخ میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ یہاں فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ پارک ہے, مگر اس وقت وہ پریزنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں کہ وہ کرپشن کی نظر ہو گئے, قبضہ مافیا کی نظر ہو گئے, اور وہاں پر قبضہ ہو چکا. تو اس پر کوئی ایسا انیشیٹو لیا جائے, حکام بالا کو آگاہی فراہم کی جائے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں گراؤنڈز پر, مگر یہ کاغذات میں موجود ہیں, ریالٹی میں کچھ نہیں ہے. یہاں پہ عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں, تو ان کو ڈیمولش کیا جائے اور اس کو دوبارہ ریشفل کر دیا جائے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے, لیکن اب وہاں پر باقاعدہ بلڈنگز تعمیرات ہو چکی ہیں اور ایک پبلک وہاں پر ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں اب وہاں رہائش پذیر لوگ ہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ نیو پارکس تو ہم بنا لے چاہیے, لیکن انہی پارک کی طرف ہم گھوم پھر کے آئیں گے تو وہی ناممکن کی طرف ہم جا رہے ہیں, مگر ممکن کی طرف آئے. میں قطع کلامی کی معذرت, جس طرح ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا پاکستان میں کہ نسلہ ٹاور جیسی ایک بلند و بالا عمارت کو اٹھا دیا گیا ایز پر دی آرڈر آف کورٹ, ہماری جو معزز جوڈیشری ہے وہاں سے آرڈر آیا تو اس پر امپلیمنٹیشن ہوا, اور پھر وہ پوری دنیا نے دیکھا. اب جس نے کرپشن کی, جس نے جو کیا, وہ بھی اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہے, سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا. مگر پھر جب ڈیمالش کرنے کی بات آئی تو پھر وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ڈیمالش کیا گیا. تو جب غیر قانونی کام چاہے وہ 70 سال پہلے کیا گیا ہو, مگر جب قانون حرکت میں آتا ہے تو سر وہ 70 سال اور 100 سال نہیں دیکھتا, پھر قانون ہوتا ہے. جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے کوئی میکینزم آپ کے پاس موجود ہے؟ کیا آپ چاہیں گے کسی کے سر سے چھت چلی جائے؟ یس,
اب یہاں پر یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے سر سے چھت چلی جائے تو سر پہ چھت دینا بھی حکام بالا کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہی عوام ٹیکس بھی دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس پارک پہ جس کسی نے بھی، کس ادارے نے بھی جی اگر اجازت دی ہے ہاں تو میں سمجھتا ہوں خلاف اس کے جانا چاہیے، بالکل۔ اسے میں سمجھتا ہوں اریسٹ کر کے اس کو سزا دینی چاہیے، اور اسی کے خاندان سے اس بندے سے اتنی رقم اس سے لینی چاہیے تاکہ ہم اس کو، ان لوگوں کو فیسیلیٹ کریں، انہوں کو چھت فراہم کریں، تب جا کر تو ہم اس کو ڈیمولش کریں۔ بنسبت اس کے ہم اگر دوسری جگہ جائیں، اس سے تو کچھ نہیں ہوا جس نے اجازت دی، جس نے تعمیرات کی، اس بلڈر کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اور ہوا کس کے ساتھ؟ ان غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر ایک چھت لی تھی، ان کے پاس تو کچھ اور موجود نہیں تھا اس چھت کے علاوہ، وہ چھت چھین لی گئی۔ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے، ہمیں تو ان کے خلاف جانا چاہیے، ان شرپسند عناصر کے خلاف جانا چاہیے جنہوں نے ہمارا حق کھایا اور جنہوں نے ہماری زمینوں پر حق کھایا، جنہوں نے ہمارے لیے یہ، میں کیا بولوں، چائنا کٹنگ اور اس طرح کے جو واقعات جو آئے، اس طرح میں ان کے خلاف چاہتا ہوں۔ تو سر اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بڑی ایک مفصل اور مدلل گفتگو فرما دی ہے۔ اب آخری میں ایک ہاٹ ایشو اس وقت آپ کے متعلق ٹاؤن میں اور دیگر اوورآل پورا حیدرآباد، اور نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے پاکستان میں یہ ایشو ہے کہ رمضان المبارک بڑا مبارک مہینہ اور ماہ صیام اسے کہا گیا اور لیلۃ القدر والا مہینہ اسے کہا گیا، مگر اس مہینے میں سر جو روزے دار ہے، ایک عام شخص، ایک غریب سے غریب اور امیر سے امیر روزہ رکھتا ہے، تو روزہ رکھنے کے دوران سب سے اہم جو اس کا جز ہے وہ ہے سحری، اور سحری کا وقت بڑا اہم ترین ہوتا ہے، بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر وداؤٹ سحری اپنے روزے کا اتمام کرنا ہوتا ہے بحالت مجبوری۔ تو دور حاضر میں اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں، اور میں خود متاثر ہوں، ممکن ہے آپ بھی ہوئے ہوں گے، مگر میں متاثر ہوں کہ گیس کا اس وقت بڑا فقدان ہے، اور یقیناً آپ کے ٹاؤن میں بھی یہ شکایت آپ کو بہت شدت سے موصول ہو رہی ہوں گی اس وقت، کیونکہ یہ مہینہ اتنا متبرک ہے، اور پھر ان ساعتوں سے اگر کوئی محروم ہو جائے تو وہ پھر انتہائی بدقسمت ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے حیدرآباد اور خصوصاً آپ کے ٹاؤن میں آپ کے پاس اب تک کتنی شکایت موجود ہو چکی ہیں کہ جن میں گیس کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہو؟ کوئی کمپلینس آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ گیس سے جو متاثر ہے 99 بھی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں 100% جتنے بھی گھر ہیں، جتنی بھی ہمارے یہاں ہے رہائش پذیر لوگ، سبھی لوگ اس چیز سے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں گرفتار ہیں۔ اور سوئی گیس آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہمارے پاس موجود ہے اور وہ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گیس کا مسئلہ ہے یہ صرف میاں سرفراز ٹاؤن حیدرآباد اور سندھ کا نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر گیس کا جو بڑا فقدان ہے، اور ابھی تو ہم اس جون اور جولائی گرمی کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی تھوڑی سی بہتری آنے کی طرف ہے، بنسبت اس کے کہ دسمبر اور جنوری اس میں تو نایابی ہو چکی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس الیکٹرک اس طریقے سے ہم انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، پرانے دور یاد آ جاتے ہیں جب لکڑی جلایا کرتے تھے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی اس دور جدید میں بھی اب ایک بیسک نیڈ جو ہے ہماری وہ ہمارے پاس میسر نہیں ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک میکینزم بننا چاہیے، اور ہمارے جو بڑے ہیں میں ان سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ایسا نظام لے کر آئیں، اور اس طریقے سے، کیونکہ ایک ہی پر انحصار نہیں ہوا جاتا سوئی گیس کی طرف، کسی اور طرف متبادل طرف ہمیں جائیں اور وہاں سے گیس کی نئی پیداوار کریں، اور تمام گھروں کو اس طرح فیسیلیٹ کریں کہ وہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اس جگہ پر آپ کی ایک توجہ دلانا چاہوں گا، ہمارے پاس عموماً ہر دوسرے گھر میں گیس کی ایک مشین لگی ہوئی ہوتی ہے، برائے مہربانی دیکھیں، ایک وہ مشین تو ہم لگا لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے دوسرے کا حق کھا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم اگر سب مل کر ایک تہیہ کر لیں، سب اپنے اپنے گھروں سے مشین کو اگر نکال لیں، اور گیس والے یہ جو انہوں نے 50 سال پہلے جو زمینوں کے اندر لائن ڈالی گئی تھی وہ لائن کو تبدیل کر دیں،
تو اس سے بھی ایک واضح فرق آپ کو نظر آئے گا. بالکل آئے گا. اور ایک اور چیز بلال بھائی، آپ نے بات کہی کہ وہ مشین کا استعمال تو بالکل بے جا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے. مگر اس کا آلٹرنیٹ اگر ایک تجویز چھوٹی سی میرے پاس تھی اور میرے ذہن میں آئی اور میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا چلوں، ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ توجہ کا باعث بنے گی انشاءاللہ، کہ گورنمنٹ سطح پر جس طرح راشن کے پیکیجز اناؤنس ہوتے ہیں اور مستحقین تک راشن پہنچایا جاتا ہے، تو وہ مستحقین راشن کے بعد سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں گیس بھی مہیا ہو تاکہ وہ راشن کو ریڈی فوڈ بنا سکیں. اگر راشن کو ریڈی فوڈ نہیں بنایا جائے گا تو وہ راشن ہی رہے گا اگر گیس اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ اس طرح کر دیا جائے، کوئی فیسیلیٹیٹ اس طرح کر دیا جائے کہ یہ جو ایل پی جیز اور یہ جو گیس سلنڈرز ہیں ان کی کوئی مستحقین میں پہنچا دیے جائیں، ان تک رسائی ہو جائے. بے شک ان کے پاس مشینیں بھی نہ ہوں گیس کھینچنے والی، یا ان کے پاس گیس کنیکشن بھی نہ ہو، مگر وہ مستحق تو ہے. اب وہ راشن کا کیا کرے گا؟ وہ وہی لکڑی ڈھونڈے گا، وہی مطلب پریشان رہنا ہے. تو اس حوالے سے کوئی آپ اپنے حکام بالا تک یہ بات ضرور پہنچائیے کہ کوئی راشن سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہم کام کر سکتے ہیں اور اویئرنیس پہنچائیں اس طرح کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گیس سلنڈرز ہیں، ایل پی جی ہو گئے اور دوسری چیزیں ہو گئی، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے، کہ میں سمجھتا ہوں یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک چلتا ہوا ایک بم ہے. اللہ نہ کرے اگر اس کو مس یوز کیا جائے تو یہ بہت بڑے باعث بن سکتا ہے، جانوں کا نذرانے کا باعث بن سکتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروبار کرنے والے بھی اس بات کے لیے سوچیں کہ احتیاط کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر تیسرے چوتھے مہینے کے اندر ہمیں خبر آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا، یہاں دھماکہ ہو گیا، سی این جی کی وجہ سے ہو گیا، ایل پی جی کی وجہ سے ہو گیا، گیس سلنڈر کی وجہ سے ہو گیا. خاص طور پہ آپ کو دسمبر میں دیکھ لیں، ہر اس میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ ہلاک ہو گئے گیس سلنڈر کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو گھر میں موجود ہی نہیں ہونے چاہیے. پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا مصطفیٰ بھائی؟ ہمیں تو جانا ہی اس کی طرف چاہیے جو قدرت کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، سوئی گیس کی طرف سے جو گیس ہمیں نایاب جو گیس کر دی گئی ہے اس کی طرف ہی جانا چاہیے. اور جو پرانے ادوار میں جو لائنیں ڈالی گئی تھی اسے تبدیل کر کے نئی لائنیں ڈالیں اور لوگ اپنے گھروں سے مشین ہٹائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی. سر یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی اور یہ پبلک تک یہ بات پہنچی بھی ہے کہ بالکل یہ ایک اس میں ایک الارمنگ سچویشن تو ہوتی ہے گیس سلنڈر کے حوالے سے. مگر میں یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر قدرتی گیس موجود نہیں ہے وہاں ان اقوام نے، ان کنٹریز نے اس کا آلٹرنیٹ جو یوٹیلائز اپنے عوام کو کروایا ہے، کیا وہ ہم اپنے یہاں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ یہ کیا وہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے؟ ممکن ہے اگر ہم وہ اپلائی کریں تو پاسبلٹیز ہیں کہ وہ عوام فیسیلیٹیٹ ہو جائے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سی پرابلمس ہیں نا، یہی جا کے بہت بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم سب کو. تو بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی اور بہت سارے پوائنٹس ریز کیے گئے ہماری عوام کی جانب سے بھی. آخر میں چاہوں گا اجازت لینے سے قبل، کیونکہ افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے اور ماشاءاللہ آج ٹاؤن چیئرمین میاں سرفراز مصطفیٰ بلال شیخ صاحب نے ایک بڑی مفصل اور مدلل گفتگو فرمائی اور جو سوالات ہمارے ناظرین کی جانب سے ہمیں موصول ہوئے اس پر بڑے مفصل جوابات آپ نے دیے. اور ہمیں یقین ہے کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو ضرور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ نے جو اس پاکستان، اس حیدرآباد، اس شہر اور اپنے ٹاؤن کے عوام کے لیے سوچا ہے، دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مزید استقامت دے، ہمت دے اور جو ٹارگیٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں عوام کو فراہم کرنے کی، سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے، اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سے فرمائے. آپ کا ایک بار پھر بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر پارس نیوز کی اس خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں شرکت کی. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین اکرام، وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا اور ہم چلتے ہیں ہمارے مہمان سراخاں کی جانب، جو کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. محترم جناب الیاس رحمانی صاحب سے گزارش کے حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. مجھے اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری کو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل دوبارہ افطار ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، یہ کوچہ جانا آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ تو شاہد بھائی شعر دیکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے ہمارا سلام پیش کیجئے گا، لیکن کیفیات شاعر نے جو لکھی، ہاں کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار قدر ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی، سرکار قدر ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، آقا سے جدا رہ کر، سرکار کے نسبت سے توقیریں بڑی ہوگی، سرکار کی نسبت سے توقیریں بڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ایک نعت سنا دینا، نہ چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، نہ چیز ظہوری کی
جب سانس اڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ مرحبا رمضان، مرحبا